आया। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत के बाद, मैंने विलादत के वाक़यात रबीउल अव्वल शरीफ के लिए अभी रख दिए हैं। हम उन अय्याम में हुजूर की विलादत के वाक़यात बयान करेंगे। अब हम हुजूर की रज़ात, शीर खारगी, हुजूर का बचपन, मासूम बचपन, उस तरफ जा रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जिसने दूध पिलाने का शरफ़ हासिल किया वो खुशनसीब खातून को हज़रत स्वाइबा कहा जाता है। ये बज़ाहिर थी कनीज़, अबू लहब की कनीज़ थी, लेकिन ये बहुत खुशनसीब खातून है। ये कई बड़ी हस्तियों की रज़ाई माँ है। बड़ा शरफ तो यही है कि स्वाइबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, हज़रत अमीर हमज़ा को दूध पिलाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जहश को दूध पिलाया। ये अब्दुल्ला इब्ने जहश वही हैं जो जंग उहुद के अंदर शहीद हुए थे, जिनका मज़ार सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा के कदमों में मौजूद। हज़रत अमीर हमज़ा के कदमों में दो मज़ार हैं, एक हज़रत मुसअब इब्ने उमैर का और अब्दुल्ला इब्ने जहश का रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो ये उनको भी दूध पिलाने का शरफ़ हज़रत स्वाइबा ने हासिल किया। स्वाइबा उस दिन आज़ाद भी हुई और उसके बाद 2-3 दिन तक हज़रत स्वाइबा ने दूध पिलाया। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना खातून ने दूध पिलाया। आपने तकरीबन 7 दिन तक के दूध पिलाया। फिर उसके बाद एक और खातून है बड़ी खुशनसीब, उनको उम्मे ऐमन कहते हैं। ये हज़रत अब्दुल्ला की कनीज़ थी, हज़रत उम्मे ऐमन। फिर हज़रत अब्दुल्ला के विसाल के बाद सैयदा आमिना की कनीज़ हो गई थी, उन्होंने दूध पिलाया। फिर एक और खातून है जिसका नाम उम्मे फरवा है, उन्होंने दूध पिलाया। 4 खवातीन हो गई। फिर उसके बाद जब वो 3 खवातीन कबीला बनु सुलैम की, जिनका नाम आतिका था, उन्होंने दूध पिलाया। इस तरीके से सीरत निगार कम से कम हुजूर को दूध पिलाने वाली खवातीन को कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक ले जाते हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने दूध पिलाया उनकी तहकीक के मुताबिक कम से कम खवातीन 4 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 11 है। 11 किस तरीके से बनती है? एक तो हुजूर की अम्मी जान खुद हैं, एक तो स्वाइबा हैं, एक तो हज़रत उम्मे ऐमन है, एक तो उम्मे फरवा है। ये 4 हो गई। उसके बाद ये जो 3 खवातीन है कबीला सुलैम की, जिनका नाम आतिका था, अगर इनको 3 माना जाए तो ये तकरीबन हो जाती है कितनी? 7। और बाज़ लोगों ने कहा वो 3 नहीं थी बल्कि उनकी तादाद 7 थी। यानी वो आतिका नाम की 7, कुछ लोगों ने 3 का, कुछ ने 5 का, कुछ ने 7 का। तो अगर ये रिवायात 7 की सच मान ली जाए तो इस तरीके से 11 खवातीन बनती है। लेकिन बहरहाल कम से कम 4 तो हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 11। इस तरीके से इन खवातीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने का शरफ़ हासिल किया। लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दत रज़ाअत यानी दूध पीने के अय्याम जिसके पास गुजरे हैं वो खातून हैं और बड़ी नसीब वाली खातून हैं। मेरी जान, मेरी रूह, मेरा दिल, मेरी आँखें, हम सब की औलादे, माँ बाप, जान कुर्बान हो उनके कदमों पर, जिसे दुनिया हलीमा सादिया के नाम से जानती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक के दूध पिलाने का शरफ़ इनको हासिल हुआ। अब उस पर हम चलते हैं, ये हलीमा के मुक़द्दर में ये किस तरीके से मामला आया। हलीमा फरमाती हैं कि जिन दिनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे लाना था अपने घर, तो उन दिनों हमारे इलाके में कहत साली का ज़माना था। कहत का हाल ये था कि हम लोग जो है वो रोटी के टुकड़ों को मोहताज थे। हमारे यहाँ पानी नहीं था, हमारे यहाँ खुश्क साली थी, बड़ी उसरत थी, तंग दस्ती थी, ज़बूहाली थी, बकरियां मर रही थी, जानवर मर रहे थे, बुरा हाल था, बच्चे औरतों के सीने खुश्क थे। ऐसे में मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब ये था कि एक बहुत बड़ा दरख्त है, घना दरख्त खजूरों का, और उसमें खजूरें लगी हुई है। एक खजूर मेरे मुंह में टपकती है और टपकने के बाद मैं उसको खा लेती हूँ। खाने के बाद मेरे सीने भर जाते हैं, मैं तंदुरुस्त हो जाती हूँ, मैं खुशहाल हो जाती हूँ और इस तरीके से
میں اپنے اندر سرور اور انبساط محسوس کرتی ہوں، لیکن اس خواب کو میں نے چھپائے رکھا۔ میں جانتی تھی اگر ظاہر کروں گی تو حاسدین نقصان پہنچائیں گے، اس لیے میں نے سوچا جو ہونا ہے وہ ظاہر اللہ کر دے گا، اس لیے میں اس خواب کو چھپاؤں گی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عرب کے دستور کے مطابق ہر سال 2 مرتبہ، ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں، سال میں 2 مرتبہ ہمارے قبیلے اور ہمارے گاؤں سے مکۃ المکرمہ قافلے جاتے تھے، تاکہ وہاں جو بچے پیدا ہوں ان بچوں کو ہم اپنے پاس لائیں اور لانے کے بعد ان کو دودھ پلائیں، اور دودھ پلانے کے بدلے ہم ان سے انعام و اکرام حاصل کریں، کیونکہ مکہ شہر کے لوگوں کا حال یہ تھا، وہاں کے جو بڑے اور مالدار لوگ تھے، اہل ثروت لوگ تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کی صحت کے خیال کی وجہ سے یا بچوں کو آب و ہوا زیادہ فریش ملے، زیادہ اچھی ملے، اور اس طریقے سے ان کی صحت اچھی رہے تو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ دیہاتوں میں ایسے گاؤں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے جہاں پر عربی زبان بہت اچھی بولی جاتی ہو، اس لیے کہ بچے جیسی زبان میں جو ہے وہ پلتے بڑھتے ہیں اسی طریقے سے ان کی زبان پر باتیں آتی ہیں۔ جیسے ماحول کے اندر انسان پلتا ہے اسی ماحول کا اثر پوری زندگی انسان کے وجود پہ رہتا ہے۔ آپ کہنے والوں کے ماحول میں بچہ پلے گا تو وہ پوری زندگی آپ ہی کہے گا، تم کہنے والوں کے ماحول میں بچہ پلے گا تو وہ پوری زندگی تم ہی کہے گا، اور تو کہنے والے کے ماحول میں بچہ پلے گا تو پوری زندگی وہ تو ہی کہے گا۔ عرب والوں کو اتنا خیال تھا کہ ہمارے بچوں کی زبان اچھی ہو، فصیح زبان ہو، زبان میں فصاحت ہو، اور وہ فصیح زبان کے بڑے دلدالا تھے، اسی لیے پوری کائنات کو وہ عجمی کہتے تھے، گونگا، اور اپنے آپ کو عربی کہتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے ان کے مقاصد تھے، تو وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں دودھ پلانے کے لیے بھیجتے تھے۔ ایسا ہی ہوا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ بچوں کو لینے کے لیے تقریباً 70 لوگوں کا وہ قافلہ تھا، 70 لوگ مل جل کر کے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے چلے۔ لیکن میرا حال یہ تھا کہ جو میری اپنی سواری تھی، سواری کے بارے میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، کوئی کہتا تھا کہ گدھی ان کی سواری تھی، کوئی کہتا تھا کھچر ان کی سواری تھی، کوئی کہتا تھا اونٹنی ان کی سواری تھی۔ چونکہ الگ الگ اختلاف لوگوں کے درمیان ہے تو ہمارا مقصد تو صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی سیرت کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس لیے میں کوئی جانور کا یا سواری کا نام لیے بغیر مطلقاً سواری ہی کہتا ہوں۔ جو بھی سواری تھی لیکن سواری تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اس میں کیا پڑھنا کہ کون سی سواری تھی، جو سواری تھی خوش نصیب تھی کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی پشت پر اٹھایا، جو بھی سواری تھی۔ تو بہرحال حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری سواری بڑی کمزور تھی، کمزور تر تھی، پورا قافلہ مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، اور جانے کے بعد جو ہے میں پیچھے رہ گئی۔ بہرحال میں جیسے تیسے مکۃ المکرمہ پہنچی۔ اس میں بہت سارے سیرت نگاروں نے اپنی اپنی رائے لکھی ہے، اپنی اپنی تحقیق لکھی ہے، لیکن یہاں پہنچ کر مجھے سب سے اچھی تحقیق جس کی نظر آئی وہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابن الجوزی نے بہت اچھی بات لکھی جو میرے دل کو بھاتی ہے، مجھے پسند آتی ہے، اور چونکہ ہم لوگ حضور کے غلام ہیں تو ہمیں جو بہتر سے بہتر روایت لگتی ہے وہ روایت پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے روایات کسی بھی واقعے کو لے کر بے پناہ ہے، آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو اتنا ذخیرہ ملے گا، لیکن اس میں سے ہمیں چننا ہے کہ بہتر سے بہتر کون سی ہے۔ تو یہاں پہنچ کر ایک بہت خوبصورت سی روایت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت درایت پر بھی بھرپور اترتی نظر آتی ہے، اور ویسے ابن الجوزی احادیث کے معاملے میں چھان پٹک کرنے کے معاملے میں اپنی مثال آپ ہے، منفرد المثال شخصیت ہے اس معاملے میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہوا یہ، آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا جان تھے وہ کعبے کے متولی تھے، یعنی کعبے کی تولیت، کعبۃ اللہ شریف کے سارے معاملات جس خاندان میں تھے وہ حضور علیہ السلام کے دادا تھے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ 2 منصب بڑے عظیم تھے، ایک تو کعبے کی تولیت اور دوسرا سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب کا جو ددیال تھا یعنی کہ ان کے دادا کا خاندان وہ کعبے کے متولی تھے، اور جو ننیال تھا
ان کے پاس سقایا تھا، یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانے کھانا کھلانے کا جو منصب تھا وہ ان کے پاس تھا، ننیال والوں کو۔ اب ننیال میں کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا، ننیال میں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تو ننیال کا یہ منصب بھی حضرت سرکار عبد المطلب کو نصیب ہو گیا۔ اس طریقے سے حضور کے خاندان میں یہ دونوں بڑے منصب جو ہے وہ جمع ہو گئے حضرت عبد المطلب کے دور میں۔ اور پھر اسی طرح پورے مکے میں سب سے مالدار جو شخصیت تھے وہ حضرت عبد المطلب تھے۔ پورے مکے میں سب سے مالدار، سب سے عزت دار، سب سے زیادہ شریف، مکے کے لوگ ہر معاملے میں آنکھ بند کر کے جس کا انتخاب کرتے تھے وہ ذات سرکار عبد المطلب کی ذات تھی۔ ایک اور بات، مکۃ المکرمہ میں جو سب سے زیادہ نالج رکھنے والا پڑھا لکھا انسان تھا وہ بھی حضور کے دادا جان حضرت سرکار عبد المطلب تھے۔ یہاں اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے مالدار رہے ہوں گے، میں نے پہلے اشارہ کیا، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے جنہیں پتہ ہے انہیں یاد رہے، جنہیں نہیں پتہ ہے وہ سن لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا جب نکاح ہوا تھا تو سرکار عبد المطلب نے 3 دن تک کے دعوت ولیمہ کر کے پورے مکہ کو کھانا کھلایا تھا۔ یعنی ایک دن نہیں، 3 دن تک سرکار عبد المطلب نے جو ہے وہ کھانا کھلایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ بھی سرکار عبد المطلب نے کیا، مکے والوں کو دعوت کی، کھانا کھلایا۔ بہرحال تو اب یہاں پر ابن الجوزی کی بات مجھے زیادہ پسند آئی کہ یہ ہوا کہ بہت سارے سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ کوئی عورت جو ہے، کوئی دائی یتیم سمجھ کر، غریب سمجھ کر، مفلس سمجھ کر حضور کو لے کر نہیں گئی، سب نے چھوڑ دیا اور حضور رہ گئے اور سب بچے لے گئے۔ ایسا یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، میں ان روایات کا انکار نہیں کرتا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لیکن ابن الجوزی کی بات یہاں بڑی پسند آتی ہے۔ انہوں نے لکھا اور یہ بات ہمارے ایمان کو جلا بخشتی کہ ہم عشق کے بندے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب عبد المطلب سب سے زیادہ عزت دار تھے، مالدار تھے، شریف تھے، تو سب لوگوں نے آنا پہلے کہا تھا۔ جہاں گڑ ہوتی ہے وہیں مکھیاں ہوتی ہیں، جہاں مٹھاس ہوگی وہیں چوٹیاں ہوگی، جہاں شہد ہوگا وہیں پر جو ہے وہ مکھیاں بھن بھنائے گی۔ تو جو مکے کا، کعبے کا متولی ہو، مکے کا سردار ہو اور جس کے پاس اتنے منصب ہو، جتنا عزت دار ہو، سب لوگ وہاں آئے۔ اور ساری دائیوں نے کوشش کی، جو پہلے آ گئی تھی انہوں نے سب نے کوشش کی کہ وہ حضور علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ لوگوں، ہر دائی نے حضور کو اپنی گود میں لینا چاہا، لیکن حضور علیہ السلام کسی دائی کی گود میں تشریف ہی نہیں لے گئے، ہے نا۔ یہ بات زیادہ اچھی لگی، دل کو زیادہ بھاتی ہے یہ کہنا کہ حضور کو سب چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھو جنہوں نے لکھا ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، انہوں نے لکھا ان کو ملا، روایات ہے، روایات بہت ساری ہے، لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمیں تو جو بات بڑی نصیب ہوگی ہم تو بڑی سے بڑی فضیلت حضور کی بیان کریں گے۔ ہم عشق کے بندے ہیں اور میں حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دائی نے گود میں لینا چاہا، لیکن کوئی دائی کے پاس حضور تشریف نہیں لے گئے۔ لیکن پھر بعد میں اخیر میں حلیمہ آئی، تو حلیمہ آئی تو حضور اکرم علیہ السلام کے دادا نے کہا تیرا نام اور قبیلہ کیا ہے؟ تو کہا میرا نام حلیمہ بنت عبداللہ ابن زویب ہے، اور بعض لوگ لکھتے ہیں حلیمہ بنت زویب ڈائریکٹ، بہرحال، اور میں قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا کہ مجھے خواب میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ آ گئی ہے۔ یہاں حلم بھی ہے اور سعادت بھی ہے، حلم بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ ایک بات اور سنیے، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یا اپنی گفتگو ختم کرنے سے، جب کسی کو کوئی کام سونپا جائے تو اس کا نام پوچھا جائے، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ نام اس کا جتنا بامانہ اور بہتر ہوگا، انشاءاللہ کام بھی اس کے ہاتھ سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اتنا اچھے انداز سے انجام پذیر ہوگا۔ آقا علیہ السلام اس کا بہت خیال فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم اگر کبھی گئے اور 2 رستے نظر آئے
تو آقا پوچھتے تھے اس راستے کا نام کیا ہے اور اس راستے کا نام کیا ہے؟ جس راستے کا نام سب سے اچھا معنی نکلتا تھا حضور اسی راستے پہ تشریف لے جاتے. حضور علیہ السلام کو اچھے نام بہت پسند تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اچھے نام بہت پسند تھے. اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام کے پاس کوئی آتا اور حضور علیہ السلام اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے، اور وہ نام ٹیڑھا ترچا بتاتا تو آقا فرماتے تیرا نام یہ نہیں بلکہ یہ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک جوان حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا نام عبد الشمس ہے. عبد الشمس یعنی سورج کا بندہ. عبد الشمس. کا تیرا نام عبد الشمس نہیں ہے، تیرا نام عبد الرحمن ہے. تیرا نام عبد الرحمن ہے. نام بدل دیا، عبد الشمس سے کیا کر دیا؟ عبد الرحمن کر دیا. اور جب عبد الرحمن کر دیا تو پھر اسی عبد الرحمن کو پھر ایک دن فرمایا کہ تو ابو ہریرہ ہے. تو ان کا حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تبارک و تعالی. اس طریقے سے حضور علیہ السلام نام بدل دیتے. ایسے ہی حضور علیہ السلام کی بہت ساری ازواج، نکاح سے پہلے ان کے نام کچھ اور تھے. آقا علیہ السلام نے کسی کا نام جو ہے وہ میمونہ کر دیا. حضور علیہ السلام نے کسی کا نام میمونہ کر دیا. کسی کو ام حبیبہ کے لقب سے پکارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آگے انشاءاللہ یہ درس آئے گا. تو جب حضرت عبد المطلب نے سنا کہ اس کا نام حلیمہ بھی ہے اور بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے، یہ سعدیہ ہیں، تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا. اور اس کے بعد اب روایت خود حضرت حلیمہ سعدیہ کرتی ہے کہ جب عبد المطلب نے کہا کہ چلو میرے گھر میں، تو میں جیسی گھر میں داخل ہوئی تو میں نے گھر کو روشنی سے منور دیکھا. روشنی سے منور دیکھا. اب حلیمہ سعدیہ کا بیان آپ خود اندازہ کریں، یہ کسی غریب یا مفلس کے گھر کی داستان ہے یا کسی مالدار کے گھر کی داستان ہے. کہتے ہیں جیسی میں گئی تو میں نے دیکھا کہ صوف کے کپڑے میں وہ لپٹے ہوئے تھے، سفید کپڑے میں، اور اس کے نیچے ریشم کا کپڑا تھا. جن دنوں لوگوں کو روٹی کے ٹکڑے نصیب نہیں تھے، ان دنوں میرے نبی کے گھر میں ننھے بچوں کے نیچے ریشم کے کپڑے رکھے جاتے تھے. غور فرمائے نا. تو یہ بھی تو بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. بھائیو، آج فیکٹریوں کے مالک کے بچوں کے نیچے جو ہے وہ ریشم کے کپڑے نہیں ہوتے، دیبا نہیں ہوتا، صوف نہیں ہوتا. تو اندازہ فرمائیے آج سے تقریباً کم و بیش 1500 سال پہلے کی بات ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کی کیفیت کیا ہوگی. دیکھیے حالات میں نے بار بار کہے کہ اتار چڑھاؤ حالات کا ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہا. کبھی حالات کچھ، کبھی حالات کچھ، لیکن وہ پورا خاندان جو ہے وہ صاحب ثروت خاندان تھا. الحمدللہ علی احسان. فرماتی ہے کہ میں جیسی گھر میں گئی تو اتنے خوبصورت بچے کو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے جیسے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے آنکھیں کھول کر کے مسکرایا. یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. پہلے دن کے بچے سے لے کے کم 6 مہینے تک بچے جب بھی نیند سے اٹھتے ہیں تو وہ ہمیشہ روتے ہوئے اٹھتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام ان دنوں بھی روتے ہوئے نہیں اٹھے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام ان دنوں بھی جب اٹھتے تھے تو مسکراتے ہوئے اٹھتے تھے. میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں کھولی، مسکرایا تو میں ان پر جان و دل سے فدا ہو گئی. میں حضرت آمینہ کی اجازت کے بغیر ان کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. اور جیسے ہی میں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، میرے سینے خشک تھے، ان خشک سینوں کو اللہ نے دودھ سے بھر دیا. اور جب میں نے دائیں طرف جو ہے وہ پیش کیا تو بہت شوق سے انہوں نے نوش فرمایا. لیکن جب بائیں طرف میں نے پیش کیا تو چہرہ پھیر لیا، گویا کہ یہ بتا رہے ہوں کہ میں پی چکا ہوں. اب میرا وہ بھائی جو تیرا حقیقی بیٹا ہے اس کا حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو بھی پلا دیا جائے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر جب دیکھا تو مجھے بعد میں جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو مجھے یاد آیا کہ جو ماں کے گود میں ایسا انصاف کرتا اور یہ شان جانتا ہو تو پھر وہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلشن گل بلے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. یہ
یہاں تک کہ آج ہم پورا کرتے ہیں گفتگو کو. میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ 10:30 بجے ہم اپنی محفل مکمل کر دیں گے اور وقت کی پابندی کے ساتھ آج ہم 10:30 بجے اپنی محفل مکمل کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے میری گزارش ہے کوشش کریں عشاء کی نماز آپ یہیں پر ادا فرمائیں. ہاں کوشش کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. تو میں جس ہفتے بھی رہوں گا 9:30 بجے بیان شروع کر دیا جائے گا اور ٹھیک 10:30 بجے ختم کر دیا جائے گا. اب عنوان دلچسپ سے دلچسپ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ایمان کو جلا بخشنے والا، یقین کو جو ہے وہ عروج بخشنے والا ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ حضرات خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہمیں نصیب ہو سکے.